सल्फाइड एपिसोड नंबर 15। उसे यूनिवर्सिटी में वापस देखकर बहुत से स्टूडेंट्स खुश हुए थे। रूहान हैरान था, उसे अंदाज़ा नहीं था कि स्टूडेंट्स उसे इतना पसंद करने लगे थे। वो भी कुछ दिनों के लिए इस हंगामे से दूर रहना चाहता था। अभी वो स्टूडेंट्स के दरमियान घिरा इस सूरत हाल पर सोच रहा था जब उसे प्रोफेसर एल्बिस का बुलावा आया। वो वहाँ से सीधा प्रोफेसर एल्बिस के ऑफिस में आ गया था। तुम जो खेल खेल रहे हो ना, वो मैं सब समझ रहा हूँ। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर थोड़ी सी भी गलती की तो तुम बच नहीं पाओगे। वो कार्डदार लहजे में कह रहे थे। रूहान ने अबरू उचकाकर उन्हें देखा था। वो प्रोफेसर एल्बिस को ठीक समझ रहा था, लेकिन यहाँ मामला उलट निकला था। जाओ अब यहाँ से, और ध्यान रखना। रूहान बिना कोई जवाब दिए वापस आ गया था। उसका दिमाग बुरी तरह से घूम गया था। आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ मेरी पसंदीदा जगहों पर चलोगे? उस दिन हफ्ता था। उसे सुबह सुबह एलिफ का मैसेज मौसूल हुआ था। मैं नहीं आ सकता, मुझे काम है। अभी वो ये अल्फाज टाइप ही कर रहा था कि एलिफ की गुजारिशें शुरू हो गईं। प्लीज़ रोहान, प्लीज़। ओके। वो कुछ सोच कर उठ खड़ा हुआ था। बाहर बर्फबारी हो रही थी। वो मोटे ऊनी कपड़े पहने हुए था। हैप्पी बर्थडे। वो उसे देखकर मुस्कुराया था। बहुत बहुत शुक्रिया। रोहान के साथ एलिफ को अपना ये दिन बहुत खास लग रहा था। वो सबसे पहले चर्च गई थी। रोहान को कोई एतराज़ नहीं था। उसके बाद उससे अपने पसंदीदा होटल से चाय पी थी। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, रोहान ने चाय पीते हुए कहा था। एलिफ हैरान हुई थी। वो हमेशा अपना ये दिन अकेले मनाती थी। उसके बाप के पास इतना वक्त नहीं था कि वो उसका ये खास दिन मज़ीद ख़ास बना सके। क्या वाकई? हाँ, चलो। रोहान उसे लेकर मतलूबा जगह पर था, जो एमी का घर था, और वहाँ पर एलिफ के लिए सरप्राइज़ पार्टी थी। रूहान मज़ीद उसके साथ अकेले घूमना नहीं चाहता था, इसलिए उसने एमी को सब बताकर पार्टी का इंतज़ाम करवाया था। एलिफ सब देखकर खुश हुई थी और हैरान भी। उसकी पूरी क्लास वहाँ मौजूद थी। मैं जो जी रहा हूँ, वजह तुम हो। अचानक ही नकली आरजे यानी रोनाल्ड जैकब ने गिटार पर धुन छेड़ दी थी। रूहान का दिल धड़का था। उसे वो शाम याद आई थी जब उसने ये गाना गाकर हानम को बुरी तरह से जिच किया था। वो कुछ पलों के लिए उसके जहन से उतरी थी कि ज़माने ने फिर याद करवा दिया। रूहान को अब वो पार्टी फजूल लग रही थी। वो सबकी नज़रों से बचते हुए वहाँ से बाहर निकल आया था, लेकिन उसे ऐसा करते बर्फ़ की मलिका ने देख लिया था। रुक जाओ रूहान, वो उसके पीछे लपकी थी। प्लीज़ रुक जाओ। एलिफ से भागा भी नहीं जा रहा था। बाहर बर्फ़ ने सफ़ेद कालीन बिछा दिया था। ना चाहते चाहते हुए भी उसे रुकना पड़ा था। क्या हुआ? वो पूछ रही थी। कुछ नहीं, रूहान के लहजे में संजीदगी थी। मुझे कुछ कहना है, एलिफ ने अपना तनफ़ुस बहाल करते हुए कहा। जल्दी बोलो, मुझे कुछ काम है। वैसे तुम बहुत तेज़ हो। मैं ये दिन सिर्फ़ तुम्हारे साथ गुज़ारना चाहती थी, और तुमने खैर, मुझे बहुत अच्छा लगा सब। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये दिन इतना ख़ास बनाने के लिए। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में एक अलवही सी चमक थी। कुछ नरम गरम जज्बों की शिद्दत थी। कोई बात नहीं, क्लास फेलो के लिए इतना तो किया जा सकता है ना। क्या तुम सिर्फ मुझे क्लास फेलो समझते हो? वह हैरान हुई। रूहान खामोश रहा था। उसकी खामोशी से एलिफ को तकलीफ हुई थी। वो उसका जवाब समझ चुकी थी। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ख़ास समझती हूँ और बहुत ही ख़ास रिश्ता बनाना चाहती हूँ। वो मुस्कुराई थी। रोहान चौंका था। मैं नहीं जानती ऐसा कब हुआ, क्यों हुआ। मैंने खुद पर बहुत ज़ब्त किया, लेकिन मैं बेबस हूँ मिस्टर जबील। मैं हार गई हूँ। एलिफ ऑस्कर ने ज़िंदगी में पहली बार हार मानी है। वो दिलो जान से हार गई है। मुझे पता ही नहीं चला कि कब तुमसे मोहब्बत हो गई। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ रोहान, बहुत ज़्यादा। उसका लहजा जज्बात की आंच से दहक रहा था। रोहान ने हैरत से उसकी आंखों में देखा और फिर एक सर्द आह भरकर सर झुका लिया। जवाब नहीं दिया तुमने? बर्फ की मलिका बर्फ के कालीन पर अपने सामने सर झुकाए खड़े उस शख्स से पूछ रही थी, जो अपने दर्द जब्त करने की कोशिश कर रहा था। पूरी दुनिया के मुश्किल से मुश्किल सवालों के जवाब मुस्कुराकर जवाब देने वाला शख्स मेरे सामने सर झुकाए खड़ा है। अच्छा नहीं लग रहा। वो मोहब्बत के देवता को बोलने पर उकसा रही थी। शायद मोहब्बत के देवता का ज़ब्त टूटा था। वो मज़ीद खड़ा नहीं रह सकता था। उसने सर उठाकर एक नज़र अपने सामने खड़ी बर्फ़ की मलिका को देखा था, जो चैम्बर ऑफ डिस्कशन के साथ-साथ पूरे लंदन पर राज करती थी। लोग उससे जुड़ना चाहते थे, और वो मोहब्बत के इस देवता को, जिसकी मोहब्बत की देवी कब की रूठ चुकी थी, उसे अपना बनाना चाहती थी।
मोहब्बत के देवता ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा था। शदीद धुंध में रूई के गाले इन दोनों को छू रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली थी और फिर बिना कुछ कहे पलटा और जाने के लिए कदम बढ़ाया। तुम मेरे सवाल का जवाब दिए बिना नहीं जा सकते। बर्फ की मलिका ने उसका हाथ थामा। वो उसे जाने से रोक रही थी। बर्फ की मलिका का दिल तेज धड़क रहा था। क्यों डरते हो? दिल नहीं तोड़ूंगी, हमेशा हर कदम पर साथ निभाऊंगी। एक बार मेरा होकर तो देखो, सारे दुख भुला दूंगी। मोहब्बत की बर्फ की मलिका के लहजे में इल्तिजा थी। उसकी आंखों में रद्द किए जाने का खौफ था। मोहब्बत का देवता उसका दर्द समझ सकता था, लेकिन वो बेबस था, वो कुछ नहीं कर सकता था। जानता हूँ तुम साथ निभाओगी, वो मुस्कुरा कर कह रहा था। उसकी ये मुस्कुराहट उसकी नाजुक जान लड़की की रूह फना करती थी। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती। मोहब्बत के देवता ने उसके नाजुक हाथ से, जो ठंड की शिद्दत की वजह से बर्फ बन चुका था, नरमी से अपना हाथ छुड़ाया। लेकिन वो कुछ कहना चाहती थी। कुछ मत कहना, मैं किसी को भी तकलीफ नहीं दे सकता। मुझे जिसका होना था मैं हो चुका हूँ। किसी और का होना मेरे इख्तियार में नहीं। मोहब्बत के देवता ने उसे चुप रहने की इल्तिजा की। बर्फ की मलिका को उसके इनकार पर अपने रगों में खून मुंजमद होता महसूस हुआ था। वो उसे खो नहीं सकती थी, किसी कीमत पर भी नहीं। लेकिन मैं बर्फ की मलिका के होंठ फड़फड़ाए थे। श्श। वो अपने होंठों पर उंगली रखे उसे फिर से चुप रहने का इशारा कर रहा था। अब वो उल्टे कदमों पीछे की जानिब चल रहा था। उसका सर नफी में हिल रहा था। उसके होंठों पर जानलेवा मुस्कुराहट थी, जबकि आंखों की नमी को वो वाज़े महसूस कर सकती थी। उसके कदम दूरी बढ़ा रहे थे। बर्फ की मलिका को अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। कुछ देर उल्टे कदमों चलने के बाद वो पलटा था और फिर तेज-तेज कदम उठाता धुंध में कहीं गायब हो गया था। बर्फ की मलिका उसके कदमों के निशान तक रही थी। हवा साएं-साएं करती उसके वजूद से टकरा रही थी। उसे भी अपने सामने हर मंज़र धुंधला होता महसूस हुआ था। शायद उसकी आंखें नम हुई थीं। तो तुमने उसके सबसे ख़ास दिन पर उसकी मोहब्बत ठुकरा कर उसका दिन ख़राब कर दिया। ये कुछ दिन बाद की बात थी। रोहान ने हशाम को सब बताया था। उसके दूसरे सेमेस्टर के पेपर ख़त्म होने वाले थे। उसे लंदन आए हुए हुए साल होने वाला था। तुम जानते हो हशाम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। किसी और का होना मेरे बस में नहीं। तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए रोहान। तुम हानम को भूल जाओ अब। हशाम का लहजा सख्त था। ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। एलिफ अच्छी लड़की है, तुमने खुद बताया था। अब तो वो तुमसे मोहब्बत भी करती है, फिर क्या मसला है? हशाम को गुस्सा आ गया था। पिछले कुछ महीनों से हानम के जिक्र पर वो ऐसे ही रद्द अमल का इजहार करता था, जिसे रोहान समझने से कासिर था। हशाम चाहता था कि रोहान जल्द से जल्द शादी कर ले किसी से। लेकिन मैं इससे मोहब्बत नहीं करता और ना कभी कर सकूंगा। मैंने बस एक लड़की को चाहा है, ये तुम जानते हो। वो लड़की अब नहीं रही रोहान। अगर जिंदा भी हुई तो तुमसे शायद शदीद नफरत करती होगी। हशाम ने उसे समझाने की कोशिश की। नफरत मंजूर है मुझे, बस कहीं ना कहीं वो मिल जाए। मेरा दिल कहता है वो कहीं आस पास है, रोहान ने बताया था। मिस्टर हशाम जबील, जो किताब आप इशू करवा चुके हैं, वो उम्मे हानम को यानी मुझे चाहिए। आपको कोई मसला तो नहीं? हशाम के फ़ोन से आवाज़ उभरी थी और रोहान को जैसे करंट लगा था। हाउ मीन हशाम यू आर। वो लेटा हुआ था, एक झटके से उठकर बैठ गया। वो आवाज़ उम्मे हानम की थी। रोहान इस आवाज़ को अच्छे से पहचानता था। हशाम ने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं वो किताब ले लूं? आवाज़ दोबारा उभरी थी। रोहान का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। हशाम, वो हानम है? हानम? ये हानम थी? ये पेरिस में कैसे? रोहान को अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस हुआ था। क्या ये मेरा वहम है? रोहान अब बुड़बुड़ा रहा था। क्या वाकई वो हानम थी? लेकिन वो तो नहीं, वो जिंदा है। मैं जानता हूँ, मेरा दिल कहता था कि हानम जिंदा है। खुशी की लहर रोहान के पूरे जिस्म में दौड़ गई थी। वो अब बार बार हरशाम का नंबर मिला रहा था, जो फ़ोन नहीं उठा रहा था। हरशाम, फ़ोन उठाओ। वो अब कमरे में टहल रहा था। रोहान का दिल पसलियां तोड़कर बाहर निकलने को तैयार था। उसका पूरा वजूद कँपा रहा था। तकरीबन 1 घंटे बाद हरशाम ने उसका फ़ोन उठाया था। हरशाम, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? और वो लड़की, वो हानम की आवाज़ थी और उसकी ज़ुबान से अल्फाज टूट-फूट कर निकल रहे थे। तुम खामोश क्यों हो हरशाम? बोलो ना, वो हानम थी ना? रूहान को हरशाम की खामोशी नागवार गुजर रही थी। उसकी बातों को सुनने के बाद हरशाम ने एक गहरा सांस लिया था। हाँ, वो उम्मे हानम ही थी। हरशाम से उम्मीद नहीं थी ये।
ہشام نے سپاٹ سے لہجے میں کہا تھا۔ روحان کے چہرے کا رنگ فک ہوا، اسے اپنی ٹانگوں کی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک دم بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ تم جانتے تھے نا کہ وہ زندہ ہے؟ تم نے مجھ سے چھپایا ہشام، کیوں؟ روحان کے لہجے میں بے یقینی سی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا ہانم کی ملنے پر خوش ہو یا ہشام کے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اتنا بڑا سچ چھپانے پر دکھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا ہشام؟ وہ دوبارہ پوچھ رہا تھا۔ مجھے کچھ کام ہے، میں بعد میں بات کروں گا، وہ سخت لہجے میں کہتا فون بند کر چکا تھا۔ بات سنو ہشام، سنو۔ لیکن ہشام فون بند کرنے کے بعد نمبر بند کر چکا تھا، جبکہ روحان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کا دل رقص کرنے کو چاہ رہا تھا۔ وہ زندہ تھی، جو اس کا سب کچھ تھی۔ آج اسے ساری رات خوشی سے نیند نہیں آنی تھی۔ صبح اس کا پیپر تھا، لیکن ہانم کی زندہ ہونے کی خبر سن کر وہ سب بھول گیا تھا۔ بہت انتظار کیا تھا اس نے، 4.5 سال سے بھی اوپر۔ میری زندگی تو فراق ہے، وہ ازل سے دل میں مکیں سے ہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہے، رگ جان سے لاگ کریں سے ہی۔ ہمیں جان دینی ہے ایک دن، وہ کسی طرح، وہ کہیں سے ہی۔ ہمیں آپ کھینچیے دار پر، وہ کبھی ملے، وہ کہیں ملے، وہ کبھی سے ہی، وہ کہیں سے ہی۔ نہ ہو ان پہ کچھ میرا بس نہیں، کہ یہ عاشقی ہے ہوس نہیں۔ میں انہی کا تھا، میں انہی کا ہوں، وہ میرے نہیں تو نہیں سے ہی۔ مجھے بیٹھنے کی جگہ ملے تیری انجمن میں اگر نہیں، تیری انجمن کے قریب سے ہی۔ میری زندگی کا نصیب ہے، نہیں دور مجھ سے قریب ہے، مجھے اس کا غم تو نصیب ہے۔ وہ اگر نہیں تو نہیں سہی، جو ہو فیصلہ وہ سنائیے، اسے حشر پر نہ اٹھائیے۔ جو کریں گے آپ ستم وہاں، وہ ابھی سہی، وہ یہیں سہی۔ انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہوں، وہ ہزار پردہ نشی سہی۔ وہ اب دیکھنے کا وقت ہو چکا تھا۔ روحان جبیل کے ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور خوبصورت مسکراہٹ دوڑ رہی تھی۔ گیراج کے گاڑی نکالنے کے بعد سبیل جیسے ہی گیٹ کی جانب بڑھا، اسے الف آسکر اندر آتی دکھائی دی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے حیران رہ گیا تھا۔ الف یہاں؟ وہ انجن بند کر کے گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ قاتل یہودی حسینہ، اسے دیکھ کر سبیل کے ذہن میں یہی تاثر ابھرا تھا۔ گڈ مارننگ مسٹر سابیل، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ گڈ مارننگ۔ سبیل حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آرجے اندر ہے؟ الف نے صاف پوچھا تھا۔ سبیل تو اس کے آرجے کہنے پر اچھل پڑا تھا، اسے حیرت ہو رہی تھی۔ الف نے آرجے کو پہچان لیا؟ ہاں، وہ مجھے لگتا ہے ابھی اٹھا نہیں، ناشتہ بھی نہیں کیا، سبیل بمشکل بول پایا تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے ضروری کام ہے، میں انتظار کر لوں گی، وہ مسکرا کر کہتی اندر داخل ہو چکی تھی، جبکہ سبیل حیرانی سے کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر وہ کھڑا رہا اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر عدالت کی طرف روانہ ہو گیا۔ آپ سے ملنے کوئی لڑکی آئی ہے، ملازم نے اسے خبر دی تھی۔ کون لڑکی؟ روحان چونکا، اس کے ذہن میں ایمی کا خیال آیا تھا۔ وہ ساری رات نہیں سویا تھا، جاگتا رہا تھا۔ وہ ہشام سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اس کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ تھک ہار کر اس نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کتابیں اٹھائیں۔ آج 1 بجے اس کا آخری پیپر تھا۔ روحان کتابوں کو بند کر کے کرسی سے اٹھتا ملازم کے ساتھ ہی نیچے آیا تھا۔ لاؤنج میں صوفے پر الف کو براجمان دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ الف کی نظر سیڑھیاں اترتے روحان پر پڑی تو وہ کھڑی ہو گئی۔ سوری مسٹر آرجے، میں یہاں آ گئی، لیکن مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ الف کے لہجے میں بےتابی نمایاں تھی۔ جی بیٹھ جاؤ۔ روحان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ اب اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، وہ پوچھ رہی تھی۔ کون سی بات؟ وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا۔ الف کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ کیسے بھول سکتے ہو تم؟ میں ایک رات بھی ٹھیک سے نہیں سوئی، میں ٹھیک سے پڑھ نہیں پائی۔ مجھے میرا جواب مل جائے، اور تم کہہ رہے ہو کون سی بات؟ وہ پھٹی پڑی تھی۔ روحان سے پٹا گیا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ الف سنجیدہ تھی۔ وہ تو اب تک الف کی محبت کے اقرار کو بھول بھی گیا تھا۔ میں نے آپ کو اسی وقت جواب دے دیا تھا، شاید آپ بھول چکی ہیں۔ وہ تم سے آپ پر آ گیا تھا۔ الف کو وہ ایک دم ہی بہت اجنبی سا لگا تھا۔ مجھے ایمی نے بتایا تھا کہ شاید وہ لڑکی تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہے جسے تم نے چاہا تھا، اسے دھوکہ دیا شاید، لیکن میرا یقین کرو، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ الف کی آواز بھر آ گئی تھی، اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ محبت جیسے منہ زور جذبے نے اس نازک لڑکی کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں، مجھے جس کا ہونا تھا ہو چکا ہوں، اب سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔
آخر کیوں؟ جب وہ ہے ہی نہیں تو اس کی یاد میں رونے یا اداس ہونے کا کیا فائدہ؟ کیوں تم خود کو میرا نہیں کر دیتے؟ ضبط کرنے کے باوجود بھی الف رو دی تھی۔ پلیز الف، آپ روئے مت، میں جانتا ہوں محبت نہ ملنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میرا مقصد آپ کی دل آزاری کرنا نہیں تھا۔ آپ رکے، میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے صوفے سے اٹھا اور اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے الف اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس ایک ماہ میں وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ محبت کے جذبے نے جہاں اسے ایک دوسری دنیا کی سیر کروائی تھی، وہیں روحان کے انکار پر محبت جیسے اسے جہنم میں پھینک آئی تھی۔ وہ روز جل رہی تھی۔ چند منٹ بعد روحان اسے واپس آتا دکھائی دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، ایک کاغذ، جسے اس نے الف کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ دیکھیں۔ الف نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کاغذ کو تھاما تھا اور پھر چند پلوں تک نظریں اس کاغذ پر جمائے رکھنے کے بعد الف ایک جھٹکے سے وہ کاغذ کا ٹکڑا اس کے خوبصورت نازک ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ یہ یہ نہیں ہو سکتا، تم میرڈ ہو؟ الف کے لہجے میں حیرانی اور بے یقینی دونوں واضح تھیں۔ روحان جھک کر اس کے پیروں کے پاس سے وہ نکاح نامہ اٹھایا تھا جو تقریباً 6 سال پرانا تھا۔ جی میں میرڈ ہوں، روحان پر اعتماد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ الف کو لاؤنج کی چھت اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے آرجے؟ کیوں چھپایا اتنا بڑا سچ؟ الف نہ چاہتے ہوئے بھی چلا اٹھی تھی۔ اس کا نازک وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ آپ جان چکی ہیں کہ میں آرجے ہوں، یہ سچ ہے، میں آرجے ہی ہوں۔ الف کو ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ وہ آنسوؤں سے لبریز چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ معصوم روحان سے آرجے اور پھر آرجے سے روحان جبیل تک کا سفر آسان نہیں تھا۔ روحان اب سینے پر ہاتھ باندھ کر لاؤنج میں لگی کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ باہر آسمان کو تک رہا تھا۔ اس کی وسعتوں اور خلاؤں میں جانے وہ کیا تلاش کرتا تھا۔ کیا ہوا تھا ایسا کہ تم اتنا بدل گئے؟ الف آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ دنیا میرے مزاج سے الگ تھی بہت، اپنا ایک الگ جہاں بسانا پڑا مجھے۔ روحان نے ایک گہرا سانس لینے کے بعد بولنا شروع کیا تھا۔ بہت تڑپا ہوں اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے، ایک بار ملنے کے لیے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا محبوب ان کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے اور وہ اسے اور کچھ نہیں دیکھ تو سکتے ہیں نا۔ میں یہ 4.25 سال اسے دیکھنے کی خاطر در بدر پھرا ہوں، مجھے کہیں اس کا نشان نہیں ملا۔ 2 گھنٹوں سے وہ الف کو اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ حانم کے ذکر پر اس کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ الف اس کی کہانی سنتے سنتے رو دی تھی۔ حانم کی موت کا سن کر اس کی سسکیاں ابھری تھیں۔ مجھے معاف کر دو آرجے، میں بہت خود غرض ہوں، میں نے صرف اپنی محبت کا سوچا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ارے نہیں، آپ روئے نہیں، بلکہ یہ وقت تو خوش ہونے کا ہے۔ آج تک وہ مجھے نہیں ملی تھی، لیکن رات شاید میری خوش قسمتی مجھے اس کا سراغ مل گیا۔ الف نے چونک کر اسے دیکھا تھا، جس کے چہرے پر الوہی سی چمک تھی۔ یہاں سے میری زندگی کا ایک اور سفر شروع ہوا ہے جو بہت مشکل ہے، جو مجھے اکیلے ہی طے کرنا ہے۔ مجھے اس سفر میں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر میں نے کسی اور کا ہاتھ تھاما تو میری منزل کھو جائے گی، کبھی نہیں ملے گی۔ روحان نے الف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ الف اس کا اشارہ سمجھ چکی تھی۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ اذیت کی لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی تھی، لیکن اسے خوشی ہوئی تھی کیونکہ وہ شخص خوش تھا جسے وہ چاہتی تھی۔ لیکن ہاں، مجھے اس سفر میں بہت سی دعاؤں کی ضرورت ہے جو حانم تک پہنچنے میں میری مدد کریں۔ وہ تو پہلے ہی مجھے ناپسند کرتی تھی، اب تو نفرت کرتی ہوگی۔ آگ کے دریا کو پار کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور میں نے سنا ہے اچھے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بٹرنگ کر رہے ہو تم؟ الف اس کی بات سن کر مسکرا دی تھی۔ جی بالکل، وہ بھی مسکرا دیا۔ کب جا رہے ہو اسے لینے؟ الف پوچھ رہی تھی۔ ان کے پیپر ختم ہو چکے تھے۔ الف کے لیے یہ دن سب سے مشکل دن تھا، اور اس کی تکلیف بڑھنی تھی جب وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھے گی۔ بہت جلد، لیکن ڈر لگ رہا ہے اس کا رد عمل جانے کیا ہوگا۔ جو چہرہ الف کو اچھا لگتا ہے اس چہرے سے نفرت ہے حانم کو۔ وہ پھیکی مسکراہٹ لیے کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت دریائے ٹیمز کے کنارے پر بیٹھے تھے۔ کوئی خاص بات بتاؤ نا اس کی، تمہیں وہ کیوں پسند آئی؟ جانے کیوں، لیکن الف جاننا چاہتی تھی۔ وہ لڑکی جو فطرتاً خاموش طبع تھی، وہ جب میرے سامنے آتی تھی تو یقین کرو پٹر پٹر بولتی تھی۔ سب لوگ میری تعریف کرتے تھے تو وہ ایسے انسلٹ کرتی تھی کہ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ اس گستاخ لڑکی کی زبان کاٹ دینی چاہیے۔ پھر نہ جانے کب اس کا سب سے کم بات کرنا اور مجھ سے لڑنا مجھے اچھا لگنے لگا۔ اس کے شامیں برباد کر کے مجھے خاصا سکون ملتا تھا، لیکن جب وہ نظروں سے اوجھل ہوئی تو میرا سارا سکون اپنے ساتھ لے گئی۔
بات کے آخر میں اس کا لہجہ پھر بھاری ہو گیا تھا۔ ایلف سن کر مسکرا دی تھی۔ میں اس سے ملنا چاہوں، میرا اشتیاق بڑھ گیا ہے اور ایک سلفائٹ یقین نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملواؤں گا، وہ پورے اعتماد تھا۔ تم نے کہا وہ اس چہرے سے نفرت کرتی ہے تو تم اسے ابھی یہ چہرہ ہی مت دکھاؤ۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ایلف نے مشورہ دیا تھا جسے سن کر روحان چونکا تھا اور پھر اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ روحان پیرس آ گیا تھا مون کے روپ میں۔ ماسک سے چھپانا پڑا اور گونگے ہونے کا ناٹک کیا۔ اس کا مشورہ ایلف اسے اس چیز کا مشورہ اسے ایلف نے دیا تھا۔ وہ فی الوقت ہانم کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ ویسی ہی تھی یا بدل گئی تھی، اور جب ہانم اینجل کے روپ میں سامنے آئی تو وہ حیران رہ گیا تھا۔ اسے ایمی جیسی چالاک اور ایلف جیسی بہادر لڑکیاں اچھی لگی تھیں۔ اس کا ماننا تھا کہ لڑکیوں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مردوں کے الفاظ تو کیا ان کے فعل بھی لڑکیوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ وہ ہانم تو کہیں سے بھی نہیں تھی۔ خاموش اور رحم دل ہانم، یہ تو اینجل تھی، جو اینجل کم اور ڈائن زیادہ تھی۔ یہ ایمی کی طرح چالاک اور ایلف سے زیادہ بہادر تھی، لیکن ہانم کو سر تا پیر بدلا ہوا دیکھ کر روحان کا دل کرلایا تھا۔ وہ بہادر اور چالاک ہونے کے ساتھ ساتھ ماڈرن بھی ہو گئی تھی۔ بڑے سے دوپٹے والی اس کی ہانم کہیں گم ہو گئی تھی۔ اسے اندازہ تھا اس کا یہ سفر کافی مشکل تھا، لیکن اب ہانم کو دیکھ کر وہ جان گیا تھا ننگے پیروں انگاروں پر چلنے کا وقت آ گیا تھا۔ پیرس جیسے شہر میں ہانم کو ڈھونڈنا مشکل تھا، ناممکن نہیں۔ روحان نے حشام پر نظر رکھی تھی۔ وہ ایک دو بار کام کے سلسلے میں ماہی کے گھر گیا تھا اور وہیں روحان کو اینجل یعنی ہانم ملی تھی۔ روحان کو اب سمجھ آیا تھا کہ ضیاء جبیل یعنی اس کے بڑے ڈیڈ نے اسے کیوں ڈانٹا تھا۔ وہ لڑکی ہانم ہی تھی جسے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ اس کی اتنی بری حالت کا ذمہ دار وہی تھا۔ روحان کا دل پھر سے جلنے لگا تھا۔ دکھ اور پچھتاوے اسے نوچنے لگے تھے، لیکن اسے بہت کچھ کرنا تھا اب۔ ہانم کے ملنے کے بعد اس نے حشام کو چھوڑ کر ہانم پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی، اور پھر وہ میڈی تک پہنچ گیا۔ میڈی تھوڑا معصوم اور بے وقوف لڑکا تھا۔ اس کو ایکسیڈنٹ سے بچا کر جو وہ خود کروا رہا تھا، روحان اس کے گھر میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جب میڈی نے پہلی بار روحان کو ہانم سے ملوایا تو وہی چمک لیے اسے دیکھتا رہا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے سے ہانم کو کوفت ہوئی تھی، اور پھر وہ ہر جگہ مون بن کر اینجل کے پیچھے رہنے لگا۔ اس کو میڈی کا اینجل کے ساتھ گھومنا پسند نہیں تھا، اور جب میڈی نے اینجل کو پروپوز کیا تھا تو مون یعنی روحان نے اچھی خاصی دھلائی کی تھی اس کی۔ 2-3 ماہ وہ مون بنا ہانم کے پیچھے گھومتا، اور جس روز ہانم نے اسے دھمکی دی کہ وہ اس کا بچا ہوا چہرہ بھی جلا دے گی، اس روز وہ خوب ہنسا تھا، اور اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے روز وہ حشام کے پاس جانے والا تھا، مون نہیں بلکہ روحان جبیل بن کر۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حشام اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ کیوں؟ کیا مجھے نہیں آنا چاہیے تھا؟ روحان کا لہجہ کاٹدار تھا۔ نہیں، میرا مطلب کافی دنوں سے تم سے رابطہ نہیں ہوا، آج یوں اچانک۔ حشام کے وجی چہرے پر پریشانی کی لکیریں واضح تھیں۔ کچھ سوالوں کے جواب لینے آیا ہوں۔ روحان جبیل سنجیدہ تھا، اتنا سنجیدہ اسے کبھی حشام جبیل نے نہیں دیکھا۔ کیسے جواب؟ تم جانتے تھے ہانم زندہ ہے، تم یہ بھی جانتے تھے کہ میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، پھر بھی تم نے چھپایا کیوں؟ اسے حشام سے یہ امید نہیں تھی، وہ اس کا سب سے اچھا دوست اور بھائی تھا۔ روحان کو دکھ ہو رہا تھا۔ بولو حشام، پچھلے 5 سالوں سے میں گناہ کی آگ میں سلگ رہا ہوں، پچھتاوا مجھے جینے نہیں دیتا، اسے دیکھنے کی تڑپ مجھے سکون نہیں لینے دیتی، تم سب جانتے تھے، پھر بھی تم نے مجھ سے چھپایا کیوں؟ وہ دبی دبی آواز میں چیخا تھا۔ حشام اسے 6 سال بڑا تھا، لیکن اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ان دونوں میں کہیں بھی کوئی فرق نہیں تھا، دونوں خوب روح تھے، دونوں ہی ایک لڑکی کو چاہتے تھے۔ روحان کی باتیں سن کر حشام دنگ رہ گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ روحان اس قدر چاہتا تھا ہانم کو۔ اسے لگتا تھا کہ بس وہ اس سے مل کر معافی مانگنا چاہتا ہے، لیکن یہاں تو وہ پورا کا پورا گھائل تھا۔ تمہاری خاموشی تمہیں گنہگار بنا رہی ہے حشام، کچھ تو بولو۔ 6 ماہ پہلے پتہ چلا مجھے کہ ہانم زندہ ہے، اس سے پہلے میں بھی اسے مرا ہوا سمجھ رہا تھا، لیکن سچ تو یہ ہانم مر چکی ہے، جو زندہ ہے، سانسیں لے رہی ہے، وہ ہانم نہیں اینجل ہے۔ میں تمہارا بھائی ہوں، صرف اسی وجہ سے وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، سوچو تم سے کتنی نفرت کرتی ہوگی۔ جس تکلیف سے حشام نے وہ الفاظ بولے تھے، اتنی ہی گہری اذیت روحان کے جسم میں سن کر اتری تھی۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ خوش رہے، تم تو اسے مردہ سمجھ ہی چکے تھے، اگر تمہیں بتا دیتا
تو یقیناً تم پہلے کی طرح اس کی زندگی میں دخل اندازی کرتے۔ حشام اب بیٹھ چکا تھا۔ روحان نے اذیت سے آنکھیں موند لی تھیں۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد روحان بولا تو حشام کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہی جو تم نے سنا، میں حنم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اب پرسکون سے اپنی بات دہرا رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ آرزے سے شادی کر لے گی؟ وہ آرزے جس نے اسے اندھیروں کی دنیا میں دھکیل دیا تھا؟ حشام حیران تھا۔ اس کے ایک طرف آنم تھی تو دوسری طرف روحان۔ وہ دونوں سے محبت کرتا تھا اور دونوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آرزے سے نہ صحیح، روحان بن حیدر جبیل سے تو کرے گی نا۔ روحان پرعزم تھا۔ روحان، تم سمجھنے کی کوشش کرو، تم اب اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ بہت مشکلوں سے نارمل زندگی کی طرف لوٹی ہے۔ اگر تم زندگی میں جاؤ گے تو اچھا نہیں ہوگا۔ حشام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ ممکن نہیں، وہ میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ وہ تمہارے لیے نہیں بنی، اگر بنی ہوتی تو مل جاتی اب تک تمہیں۔ حشام کی بات سن کر روحان کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ کھیل گئی تھی۔ وہ حشام کی بات سے لطف اندوز ہوا تھا۔ کس نے کہا ہے وہ میرے لیے نہیں بنی؟ وہ میرے لیے ہی بنی ہے، اور سالوں پہلے میں اسے اپنا چکا ہوں۔ روحان کی بات نے حشام کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے جیب سے وہ نکاح نامہ نکال کر حشام کو دکھایا تھا، جسے دیکھ کر حشام سکتے میں چلا گیا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ سب ایک ڈرامہ تھا، لیکن اس ڈرامے میں ہم دونوں جڑ چکے ہیں۔ شرعاً نہ صحیح، قانونی طور پر یہ نکاح نامہ گواہ ہے کہ وہ میری بیوی ہے۔ اس سے بڑا کیا ثبوت چاہیے تمہیں حشام کہ وہ میری نہیں ہے؟ روحان کی بات سن کر حشام نے ایک سرد آہ بھری تھی۔ وہ ہار گیا تھا۔ اور جہاں تک بات ہے حانم کے مرنے اور بگڑ کر اینجل بننے کی، تو تم فکر مت کرو۔ میں نہیں بگاڑا تھا، میں ہی سنواروں گا۔ وہ چاہے نفرت کرے یا محبت، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھ سے ہی کرے۔ حشام اس کا پاگل پن دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے حشام، تم جانتے ہو ہمارے خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے۔ میں جانتا ہوں چھوٹے بابا سائیں، لیکن روحان ان باتوں کو نہیں مانتا، اور وہ اسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ اسے اچھے سے جانتے ہیں، نکاح کرنا اس کا حق ہے۔ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو وہ بابا سائیں کو اپنے ساتھ ملا کر کے نکاح کر لے گا۔ بہتر ہوگا ہم سب دل سے اس کی خوشی میں شریک ہوں۔ حشام نے ہی روحان کے نکاح کی بات گھر کی تھی۔ یہ سزا اسے روحان نے دی تھی، لیکن اسے اتنی عقل نہیں کہ باہر شادی کرنے سے نسل مردوں سے چلتی ہے، عورتوں سے نہیں۔ مجھے امید ہے آپ اپنی مرضی سے اس رشتے کی اجازت دیں گے۔ روحان نے سید جبیل کی بات پوری ہونے سے پہلے حشام کے ہاتھ سے فون لے کر اپنی سنا کر فون بند کر چکا تھا۔ میں بہت ہی ذلیل آدمی ہوں، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ روحان نے جل کر کہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات سن کر حشام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ حشام نے ماہی اور ایلا کو بلایا تھا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا، البتہ مکی والی بات نہیں بتائی تھی۔ روحان نے انہیں یہ بتایا تھا کہ اس نے حنم پر الزام لگایا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس سے ناراض ہو کر پاکستان چھوڑ کر آ گئی تھی۔ ایلا تو آنکھیں پھاڑے روحان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اتنا بدل گیا تھا۔ ہمیں دونوں کی شادی کروانی ہوگی۔ حشام دل پر پتھر رکھ کر سب کر رہا تھا۔ وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ حنم اس کے لیے نہیں بنی، بس اتنی سی بات۔ آپ لوگ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ماہی پرجوش سے کہہ رہی تھی۔ اور پھر ہمدان انکل کے فون آنے اور ماہی کے بدتمیزی کرنے سے نکاح ہونے تک سب کچھ ماہی کا پلان تھا، سوائے آسیہ بیگم جنہیں بزنس میں نقصان کا کہا گیا تھا۔ سب کو حقیقت معلوم تھی، اسی لیے سب خوش تھے۔ سب سے زیادہ خوش جواد تھا، جو اب بچہ تو نہیں رہا تھا لیکن آرجے کے لیے وہ اب بھی پاگل تھا۔ اسے ایک نئے روپ میں اپنے سامنے دیکھ کر وہ خوشی سے آنکھیں نم کر بیٹھا تھا۔ روحان جبیل نے کھینچ کر اسے اپنے گلے لگایا تھا۔ ماہم بھی اسے نکاح والے دن دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ آرجے کی موت کے دکھ سے کہیں زیادہ خوشی جواد کو روحان جبیل کے ملنے کی ہوئی تھی۔ یہ روحان کے حق میں اچھا رہا تھا کہ حانم نے اسے دیکھنے یا ملنے میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی، اور یوں سادگی سے نکاح ہوا تھا۔ جواد اس کے ساتھ ہی چپکا بیٹھا تھا۔ نکاح پر صرف حشام اور سید ضیاء جبیل تھے۔ الیکشن کے دن تھے، سید جبیل آ نہیں سکے تھے، باقی رخصتی پر سب اکٹھے ہونے والے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب جارڈن نے حشام اور ضیاء جبیل کو ایک ساتھ دیکھا تھا، اور پھر اس نے حشام کو مار کر اپنا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اپنی بیوی کو ایک نظر دیکھ سکتا ہوں؟ روحان ماہی کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ ہمارے انکار کرنے سے آپ کون سا رک جائیں گے مسٹر روحان جبیل؟ جائیں دیکھ لیں۔ وہ مسکرائی تھی اور روحان حنم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ سرخ و سفید سادہ سے جوڑے میں دلہن کا روپ لیے بہت پیاری لگی تھی۔
وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا تھا۔ روحان کو یقین نہیں ہو رہا تھا، وہ اب ہر طرح سے اس کی تھی۔ تمہارا اور میرا وہ تعلق ہے جو کسی کتاب میں درج نہیں۔ تمہاری یاد اور میری سماعت نے ہم دونوں کے درمیان ایک ربط قائم کیا ہے۔ ہمارے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے، پھر بھی ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ تم میرے لیے بہتے دریا کی مانند ہو جو ہر رشتے کو سیراب کرتا ہے۔ تم نہیں جانتی ہانم میں کہاں کہاں بھٹکا ہوں صرف تمہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے۔ میں جانتا ہوں جب تمہیں سچائی پتہ چلے گی تو تمہیں بہت برا لگے گا، لیکن میرا یقین کرو میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ اس کے بیڈ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، اتنی پیاری کہ میں نے کبھی اتنی پیاری لڑکی نہیں دیکھی۔ لیکن تم بہت ظالم ہو، چہرہ جلانے جیسی خوفناک باتیں کرتی ہو۔ وہ ریسٹورنٹ کا منظر یاد کر کے مسکرا دیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ سرگوشیوں میں سوئی ہوئی ہانم سے باتیں کرتا رہا تھا، لیکن جب وہ جانے لگا تو کھڑکی کے پاس رکھا گلدان نیچے گر گیا جس سے ہانم اٹھ گئی تھی، لیکن وہ نکل آیا تھا۔ آج تو بچت ہو گئی، ورنہ نکاح کے دن ہی میرا قتل ہوتا، وہ بڑبڑاتا واپس آ گیا تھا۔ وہ لندن واپس چلا گیا تھا، ایک سیمسٹر فریز کروا کر آیا تھا۔ سب سے زیادہ خوشی اسے ہانم سے بات کر کے ہوتی تھی، اس کی محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے خوف تھا کہ کہیں ہانم اس کی آواز نہ پہچان لے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اسے کبھی کبھی احساس ہوتا تھا کہ ہانم بعد میں اسے دھوکے باز سمجھے گی، لیکن اس کا قصور بھی نہیں تھا، اسی نے ملنے اور دیکھنے سے منع کیا تھا۔ وہ دونوں ایک سال پہلے 18 جنوری کو اپنے نکاح کے دن ملنے والے تھے۔ ان کا پہلا نکاح جو نکاح کا ایک ڈرامہ تھا وہ بھی 18 جنوری کو ہوا تھا، اور اصل نکاح بھی۔ اور آج بھی 18 جنوری تھی جب روحان جبیل کی محبت ہانم، جو شاید اب اس سے شدید محبت کرتی تھی، پیرس میں اسے خوش آمدید کہنے والی تھی۔ روحان جہاں خوش تھا وہیں اس کا دل ڈر بھی رہا تھا، وہ ہانم کے رد عمل کو لے کر خوف زدہ تھا۔ اور کبھی کبھی جس بات کا ہمیں ڈر ہو، جو انہونی ہمیں خوف زدہ کرتی ہے، وہ پورا ہو جاتا ہے، وہ انہونی ہو جاتی ہے۔ ہانم نے اس کی توقع سے بھی زیادہ شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا، اور اب ہسپتال میں سر پر لگنے والی چوٹ کی وجہ سے بے سدھ پڑی تھی۔ تکلیف تو بہت ہوئی تھی روحان کو، لیکن وہ ہار نہیں ماننا چاہتا تھا۔ 6 سال بعد آج ملن کا دن آیا تھا، وہ اس سے بری طرح ناراض ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہانی کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا روحان؟ ماہی کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ روحان چونک کر خیالوں سے باہر آیا تھا۔ زندگی کا ایک پہر اور گزر گیا تھا۔ ایلا اور ماہی دونوں اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ وہ دونوں جانتی تھیں آج روحان آنے والا تھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، لیکن سر پر چوٹ لگی تھی۔ روحان نے سرد آہ بھرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ شوق لگا ہے اسے، شاید اسی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، روحان افسردہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ یہ بیچاری ہانی کی قسمت کے اسے شوق دینے والا شوہر ملا ہے، اسے معلوم ہی نہیں۔ روحان جبیل تو لندن کی بڑی بڑی شخصیات کو گہرے شوق دیتا ہے، اور یہ وہ تو پھر ایک نازک سی لڑکی ہے، ایلا شرارتی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ایلا کی بات سن کر ماہی نے اسے گھورا تھا، جبکہ روحان پریشان کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ وہ ہانم کے رد عمل سے نابلد تھا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ ماہی نے پوچھا۔ انہوں نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، جب ہوش آ جائے تو گھر لے جا سکتے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں، ماہی کہتی کمرے کے اندر چلی گئی تھی، جبکہ ایلا غور سے روحان کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ 1 سال بعد ملی ہوں آج آپ سے، مجھے آج بھی یقین نہیں ہوتا کہ آپ آج یہی ہیں۔ مطلب کوئی اتنا کیسے بدل سکتا ہے؟ ایلا نے اپنے دل کی بات کر ہی دی تھی۔ روحان نے گہری نظروں سے ایلا کو دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر ایلا سٹ پٹا گئی تھی۔ یہ تو سچ میں آرجے ہے، ایلا زیر لب بڑبڑائی۔ روحان کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر اسے وہ دن یاد آ گیا تھا جب اس نے ہشام اور مکی کے ساتھ بیٹھے آرجے کا آٹوگراف لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور ذہانت اس کے آرجے ہونے کی گواہ تھی۔ کوئی بھی انسان کبھی بھی بدلتا نہیں ہے، وہ وہیں رہتا ہے، اس کا اصل وہی ہوتا ہے، بس یا تو وہ بگڑ جاتا ہے یا پھر سدھر جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں انسان بدل گیا ہے۔ وہ گہرے سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے ایلا کچھ کہتی، اچانک ہانم کے کمرے سے شور کی آوازیں ابھری تھیں۔ تم سب نے مل کر مجھے دھوکہ دیا ہے، سب نے مجھے بے وقوف بنایا ہے، ہانم دبی دبی آواز میں چلا رہی تھی۔ شدت جذبات سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ جس شخص کا وہ نام سننا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، وہ اس کی زندگی کا سب سے اہم فرد بن گیا تھا، اور تو اور وہ انجانے میں اس شخص سے محبت کر بیٹھی تھی۔ ہانی، تمہیں کسی نے دھوکہ نہیں دیا، وہ روحان بن حیدر جبیل ہے، آرجے نہیں۔
ماہی نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ سب سمجھ آ رہا ہے مجھے، اب سب سمجھ رہی ہوں۔ خانم نے دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی لیکن گلے میں کچھ اٹک گیا تھا۔ ایلا بھی کمرے میں آ گئی تھی جبکہ روحان کمرے سے باہر کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اپنے دل سے پوچھو ہانی، تمہیں محسوس ہوگا تمہیں کسی نے دھوکہ نہیں دیا۔ سب تم سے پیار کرتے ہیں، سب۔ ماہی نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اشارہ کیا تھا۔ ہانم آنسو ضبط کرتی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ چلو اٹھو، اب ہم نے گھر جانا ہے، اور اس سے پہلے روحان سے مل لو، کب سے باہر بیٹھا تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ ماہی اس کا ہاتھ دباتی ایلا کو لے کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ہانم نے تھک ہار کر بیڈ سے ٹیک لگا لی تھی۔ وہ تھک گئی تھی، وہ ماضی کو نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ روحان کے آنے سے اس کی زندگی کتنی خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ جیسے سارے غم بھول گئی تھی، اور اب روحان کو دیکھ کر جیسے اس کے سارے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ دماغ جیسے سن ہو کر رہ گیا تھا۔ کوشش کے باوجود بھی اس کی بند آنکھوں سے ایک آنسو نکلا اور کن پٹی پر پھسلتا چلا گیا۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا، اور آج مجھے خود پر افسوس ہو رہا ہے۔ روحان کی آواز پر وہ کرنٹ کھا کر اچھلی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ۔ سفید رنگ کی شرٹ کی بازو پر سرخ داغ لگے تھے۔ وہ شاید ہانم کا خون تھا جو پیشانی پر چوٹ کی وجہ سے نکلا تھا، یعنی وہ اٹھا کر لایا تھا۔ خانم یہ سوچ کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ چہرہ دوسری جانب پھیر چکی تھی اور ہونٹوں کو سختی سے ایک دوسرے میں بھینچ لیا تھا۔ روحان اس کے یوں چہرے کا رخ بدلنے پر حیران ہوا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ چیخے گی، برا بھلا کہے گی، لیکن نہیں، وہ خاموش تھی۔ خانم کتنے جذب سے پکارا تھا اس نے۔ خانم نے آنکھیں میچی، اس کا دل دھڑکا تھا۔ ایسے ہی وہ اسے فون پر پکارا کرتا تھا۔ میں آرجے نہیں رہا اب۔ میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہوں گا اور نہ ہی معافی مانگوں گا۔ شاید مجھے اس کا حق نہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تم سے گزارش ہے کہ میری محبت کو مت دھتکارنا۔ اس کا نرم گرم لہجہ جذبات کی آنچ سے دہک رہا تھا۔ وہ خاموش رہی تھی، آنسوؤں کو ہاتھ کی ہتھیلی سے صاف کیا تھا۔ کتنا خوش تھی وہ آج کے دن، لیکن پھر ساری خوشیاں جیسے آنسوؤں میں بدل گئیں۔ کچھ پل گہری خاموشی کی نظر ہوئے تھے۔ خانم اپنے چہرے پر اس کی گہری نظروں کی تپش کو محسوس کر رہی تھی۔ خانم کو لگا تھا اس کا سانس رک جائے گا۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ دھیان سے۔ روحان بے سے اس کی جانب لپکا تھا۔ وہ اسے پکڑنا چاہتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ خانم نے ہاتھ بڑھا کر اسے دور رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ روحان ایک سرد آہ بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے اسکارف کو اچھی طرح سر پر لپیٹتے ہوئے اب جوتے پہننے کی کوشش کر رہی تھی۔ روحان سنجیدہ چہرہ لیے بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ ناراض اور مصروف سی اچھی لگ رہی تھی۔ سال بعد اسے اپنی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نیچے جھک کر جوتے پہننے پر درد کی ایک ٹیس اس کے سر میں اٹھی تھی۔ شاید نیچے گرنے کی وجہ سے گردن پر بھی چوٹ آئی تھی۔ اسے کراہتے دیکھ کر وہ خانم کی طرف لپکا تھا۔ مجھے لگا تھا ان 6 سالوں میں تم بھی بدل گئی ہوگی، لیکن نہیں۔ مجال ہے جو ام خانم بدل جائے۔ وہ ایسی آج بھی ویسی ہی ضدی اور ہٹ دھرم ہے۔ اس کے خوبصورت جوتے کو نیچے سے اٹھا کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے وہ گمبھیر سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ خانم نے اس کے قریب آنے پر گھور کر اسے دیکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اب یہ جوتا میرے سر میں مت مار دینا، پہننے کے لیے دیا ہے۔ اس کے تیکھے لہجے پر خانم کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ انتہا کا صاف کو تھا۔ تم، وہ کہنا چاہتی تھی لیکن تم کا لفظ اس کی زبان سے ادا نہیں ہوا تھا۔ وہ پورا 1 سال سے آپ کہتی رہی تھی۔ محبت سے زیادہ وہ روحان حیدر سے عقیدت رکھتی تھی۔ میں خود پہن لوں گی۔ خانم نے ایک جوتا پہننے کے بعد دوسرا اٹھانے کے لیے دوبارہ جھکی۔ مجھے ضدی اور ہر دھرم لڑکیاں نہیں پسند۔ وہ ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے بیٹھا تھا۔ نظریں خانم کے چہرے پر تھیں، جبکہ خانم اسے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ اس 1 سال میں اس نے روحان کی ہر بات مانی تھی۔ وہ کافی تابعدار ثابت ہوئی تھی۔ اب آرجے کو اپنے سامنے دیکھ کر اس میں ہانی والی روح جاگ اٹھی تھی۔ خانم اب دوسرا جوتا بھی پہن چکی تھی۔ اس نے خود کو سخت الفاظ کہنے سے روکا ہوا تھا۔ چلیں؟ روحان نے کھڑے ہو کر اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔ شکریہ۔ خانم اس کے ہاتھ کو مکمل نظر انداز کر کے بیڈ سے اٹھی تھی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ روحان بس ایک سرد آہ بھر کر رہ گیا تھا۔ انہیں گھر چھوڑنے کے بعد روحان شام کے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پورا راستہ وہ خاموش سی گاڑی سے باہر دیکھتی رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا روحان جیسے ہم سفر کے ملنے پر ہنسے یا آرجے کے لوٹ آنے پر روئے۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ قسمت کی اس ستم ظریفی پر وہ کیا کرے۔ خانم کو اب افسوس ہو رہا تھا کہ کاش وہ نکاح والے دن اسے دیکھ لیتی، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا۔ گاڑی رکنے پر وہ سب سے پہلے گاڑی سے اتری تھی اور پھر بنا پیچھے دیکھے وہ بلڈنگ کی طرف بڑھی تھی۔ پریشان مت ہونا روحان، وہ تھوڑی پاگل ہے، تم بھی جانتے ہو، لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماہی نے اسے تسلی دی تھی، جس پر وہ مسکرا کر رہ گیا تھا۔ خانم اپنے کمرے میں پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اگر وہ آسیہ بیگم سے بات کرتی تو یقیناً وہ سب پوچھتی، تم سب نے مل کر دھوکہ دیا ہے مجھے۔ خانم کی سماعت سے اس کے اپنے الفاظ ٹکرائے۔ ہانی، تمہیں کسی نے دھوکہ نہیں دیا، وہ روحان بن حیدر جبیل ہے، آرجے نہیں۔ ماہی نے کہا تھا۔ اف۔ خانم نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھاما تھا، وہ انجانے میں کیا بول گئی تھی، لیکن جو جواب ماہی نے دیا تھا اسے اب احساس ہو رہا تھا، یقیناً وہ بہت کچھ جانتی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ خانم کو اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھے بیٹھے لیٹ گئی تھی، آنکھوں کو بند کیا تھا، وہ سو جانا چاہتی تھی۔ پریشانیوں سے بچنے اور غلط سوچوں کو اپنے ذہن سے نکالنے کا یہی ایک بہترین طریقہ تھا۔ وہ اس وقت کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی، سب کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، کچھ بھی نہیں۔ وہ کتنی ہی دیر آنکھیں موندے لیٹی رہی تھی اور پھر شاید ابھی تک وہ دواؤں کے زیر اثر تھی، اسی لیے سو گئی۔ کیسا لگا خانم سے مل کر؟ وہ الف تھی، وہ جانتی تھی آج روحان اس سے ملنے والا تھا، اسی لیے اس نے رات کو فون کیا تھا۔ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مجھے جس رد عمل کی توقع تھی وہ نہیں ہوا، لیکن جو نہیں سوچا وہ ہو رہا ہے۔ وہ خاموش ہے، اس سے کچھ نہیں کہا مجھ سے۔ روحان نے نہ چاہتے ہوئے بھی الف کو بتا دیا تھا، وہ اچھی لڑکی تھی اور ہمیشہ مفید مشورہ دیتی تھی۔ یعنی ایک سلفائٹ نے دوسرے سلفائٹ کو حیران کر دیا ہے؟ وہ مسکرائی تھی۔ ہاں بہت زیادہ، روحان نے اعتراف کیا تھا۔ یقیناً وہ صدمے کے زیر اثر ہوگی، اسے کچھ وقت دو حالات کو سمجھنے کا، اور تم خود اسے سمجھنے کی کوشش کرو، امید ہے سب بہتر ہوگا۔ الف کی بات سن کر روحان کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ الف فون بند کر چکی تھی، جبکہ روحان ایک بار پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے ماہم کی شادی میں چاہتی ہوں ماہی بیٹا اب تم بھی شادی کر لو۔ خانم کی بھی ہو چکی ہے، میں چاہ رہی ہوں ماہم کے ساتھ ہی خانم کی بھی رخصتی ہو جائے، بس ایک تم رہ گئی ہو۔ آسیہ بیگم کا فون تھا، ماہی غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ میری چاہت سے واقف ہیں چھوٹی امی، میں حشام کے علاوہ کسی اور کا نہیں سوچ سکتی۔ جب تک وہ شادی نہ کر لے میں بھی نہیں کروں گی، میں اس کا انتظار کروں گی۔ ماہی اب انہیں چھوٹی امی کہہ کر بلاتی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پرخلوص تھیں۔ ہمدان تمہیں لے کر پریشان رہتے ہیں ماہی، اور مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ میری اپنی بیٹیوں کی شادی ہو جائے اور تمہاری نہیں۔ میں تمہیں بھی اپنے گھر میں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں بابا بھی یہی چاہتے ہیں، اگر آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہیں تو میرے لیے دعا کیا کریں۔ میری خوشی ہر شام ہے، صرف ہر شام۔ لیکن ماہی بیٹا اس کا تو رشتہ ہو چکا ہے، منگنی بھی، تم ابھی بھی… آسیہ بیگم بات ادھوری چھوڑ گئی تھیں۔ بی جان نے حشام کا رشتہ اپنی بھانجی سارا سے کر دیا تھا۔ ان کی بات سن کر ماہی کو اپنے اندر کچھ کٹتا محسوس ہوا تھا، لیکن وہ آنسو ضبط کر گئی تھی۔ جانتی ہوں، اور ابھی نکاح نہیں ہوا، نکاح ہونے تک مجھے انتظار کرنا ہے۔ ماہی کا لہجہ اٹل تھا۔ آسیہ بیگم گہری سانس لے کر رہ گئی تھیں۔ وہ پین سے گرم دودھ کو گلاس میں ڈال رہا تھا جب دروازے پر ہونے والی مسلسل بیل نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ آ رہا ہوں، صبر کرو۔ جارڈن نے چھوٹے سے کچن سے ہی ہانک لگائی تھی۔ وہ اس وقت ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا، بالوں کو اس نے پونی میں قید کیا ہوا تھا، ٹی شرٹ سے اس کے کثرتی بازو نمایاں تھے۔ اسے باکسنگ اور جم جانے کا بچپن سے ہی شوق تھا، وہ آہستہ آہستہ باکسنگ کا شوق اس کا پیشہ بن گیا تھا۔ دودھ کے گلاس کو لاؤنج میں پڑے میز پر رکھنے کے بعد وہ دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، باہر کھڑے لوگوں کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ پہلے وہ حیرت سے حشام جبیل، روحان جبیل اور زیاد جبیل کو دیکھتا رہا تھا، اور پھر اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑکے۔ ایک ہی پل میں غصے سے اس کا دماغ گھوما۔ جارڈن نے اپنی مٹھیوں کو بھینج کر سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جو اس کا باپ تھا، جسے وہ اپنی ماں کا قاتل سمجھتا تھا۔ جارڈن نے بنا کچھ کہے دروازہ بند کرنا چاہا، جسے آگے بڑھ کر حشام نے پکڑا تھا۔ پلیز جارڈن، ایک بار ہماری بات سن لو، حشام نے منت کی تھی۔ ضیاء جبیل کی آنکھوں میں اپنے کڑیل جوان بیٹے کو دیکھ کر نمی ابھری تھی۔ وہ مارتھا سے بہت مشابہت رکھتا تھا، وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہے تھے۔
کیوں آئے ہو تم لوگ؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تم سب سے نفرت کرتا ہوں۔ جارڈن دھاڑا تھا، ہم چلے جائیں گے میرے بچے، بس ہماری بات سن لو ایک بار، ضیاء جبیل نے بھرائی آواز میں کہا تھا۔ جارڈن نے غصے سے دونوں دانتوں کو بھینچا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ سامنے کھڑے شخص کا خون کر دیتا۔ ضیاء جبیل کو پیرس حشام نے بلایا تھا۔ جارڈن سے ملنے کے بعد کتنے ہی دن حشام پریشان رہا تھا، وہ اپنے باپ سے ناراض رہا تھا۔ غصہ ٹھنڈا ہونے پر اس نے اب ضیاء جبیل کو بلایا تھا تاکہ وہ جارڈن سے معافی مانگ سکیں اور اسے اپنا سکیں۔ مجھے کوئی بات نہیں سننی، جاؤ یہاں سے، وہ پھر چیخا تھا۔ تمہیں مارتھا تائی امی کی قسم ہے جارڈن، ایک بار بات سن لو۔ روحان کے کہنے پر جارڈن کے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے، وہ تھک گیا تھا، اس نے خود پر ضبط کر کے انہیں اندر آنے دیا تھا۔ ضیاء جبیل نے جارڈن سے معافی مانگی تھی، وہ اسے پاکستان لے جانا چاہتے تھے، وہ اس کا خون تھا۔ جارڈن خاموش بیٹھا رہا تھا۔ آپ مجھے میری ماں واپس نہیں لوٹا سکتے، میری محرومیوں والی زندگی اور بچپن کا مداوع نہیں کر سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، پھر کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، میری ماں آپ کی بے وفائی کے دکھ میں مری ہے، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، جائیں یہاں سے، وہ دبی دبی آواز میں چلا رہا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں میرے بچے، میں تمہیں اتنے سالوں میں ایک پل کے لیے بھی نہیں بھولا، مجھے معاف کر دو۔ ضیاء جبیل رو دیے تھے۔ یقیناً تائی امی نے تمہیں معاف کرنا سکھایا ہوگا جارڈن، معاف کر دو بڑے ڈیڈ کو، وہ بھی اتنے سالوں سے سکون کی نیند نہیں سوئے، پچھتاوے کی آگ میں جلتے رہے ہیں۔ روحان نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور جارڈن کو مارتھا یاد آ گئی تھی، جو اسے معاف کرنے اور محبت کا درس دیتی تھی۔ ہر شام سارا وقت خاموش رہا تھا، وہ ان دونوں باپ بیٹوں کو اپنے اپنے دل کی باتیں دیتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ ہانی، پیکنگ ہو گئی تمہاری؟ ماہی اس کے کمرے میں داخل ہوتی پوچھ رہی تھی، جو بے دلی سے سوٹ کیس میں اپنے کپڑے رکھ رہی تھی۔ کر رہی ہوں، خانم نے سرد سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ وہ سب لوگ پاکستان جا رہے تھے، ماہم کی شادی تھی، شام کی فلائٹ تھی ان کی۔ خانم ماہی اور ایلا کے ساتھ ساتھ سب سے ناراض تھی، وہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ ان 6 سالوں میں وہ پہلی بار پاکستان جا رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ پاکستان چھوڑ کر آئی تھی، وہ اب اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن گیا تھا۔ اب پاکستان سے کیا دشمنی تھی؟ ماہی نے غور سے حانم کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ ماہی جانتی تھی حانم بہت غصے میں تھی، اگر وہ کم غصے میں ہوتی تھی تو لڑ جھگڑ لیتی تھی، لیکن بہت زیادہ غصہ اسے صدمے میں پہنچا دیتا تھا، اور اس وقت بھی وہ گہرے صدمے میں تھی، اسی لیے خاموش تھی۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پیکنگ کر لو، آ جاؤ ناشتہ کر لو، روحان بھی آیا ہے۔ ماہی اسے اطلاع دیتی جا چکی تھی، جبکہ حانم کی غصے سے تیوری چڑھی۔ وہ تینوں جارڈن کے پاس سے واپس آ گئے تھے۔ جارڈن نے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں معاف کر دیا تھا، لیکن پاکستان جانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ کسی صورت پاکستان جا کر ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ ضیاء جبیل نے بہت منتیں کی تھی، لیکن وہ لوگ اسے نہیں منا پائے۔ ایک بوجھ سا ضیاء جبیل کے دل سے اتر گیا تھا، جبکہ جارڈن کے انکار نے انہیں مزید ایک بوجھ تلے دبا دیا تھا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ واپس آ گئے تھے۔ وہ تیار شیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ نیچے کھانے کی میز پر سب کے ساتھ روحان موجود تھا۔ خانم انہیں نظر انداز کرتی باہر کی طرف بڑھی تھی۔ ہانی، کہاں جا رہی ہو تم؟ ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ ماہی نے اسے باہر جاتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ سرد سے لہجے میں کہتی باہر نکل گئی تھی۔ ماہی نے سوالیہ نظروں سے روحان کو دیکھا تھا، جس سے کندھے اچکا کر اپنی بے خبری کا اظہار کیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی تھی۔ حشام پوری توجہ سے کلاس کو لیکچر دے رہا تھا جب کلاس روم کے دروازے پر ہونے والی دستک ہوئی۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے مسٹر حشام جبیل۔ حانم کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ پوری کلاس کبھی حشام کو تو کبھی حانم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کلاس سے معذرت کرتا باہر نکل آیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ڈپارٹمنٹ کے لان میں موجود تھے۔ خیریت مسز حانم، روحان جبیل کو آج میری یاد کیسے آئی؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ آپ بھی سب کے ساتھ ملے ہوئے تھے نا؟ حانم کے خوبصورت چہرے پر غصہ تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ نے سردی کی شدت کو تھوڑا کم کیا تھا، لیکن دھوپ کا یہ دورانیہ بہت ہی کم ہوتا تھا۔ اس کی بات سن کر حشام نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ مجھے جو ٹھیک لگا وہی کیا، حشام نے نرم لہجے میں جواب دیا تھا۔ آپ جانتے تھے نا کہ میں آرجے سے نفرت کرتی ہوں؟ آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ زندہ ہے اور شدت جذبات سے حنم کی آواز کانپ رہی تھی۔ سالوں تک روحان بھی تمہیں مرا ہوا سمجھتا رہا ہے۔ ہر سکے کے دو رخ ہوتے ہیں حانم، آپ نے بس ایک دیکھا ہے، جب آپ دوسرا دیکھیں گی تو یقیناً
آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں کہتا اس کی بات کاٹ چکا تھا۔ خانم بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ خاموشی، گہری خاموشی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہشام کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے نا؟ مجھے آرجے کے ساتھ نہیں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے اگر میں اس سے طلاق لے لوں؟ وہ چاہ کر بھی روحان سے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کر پائی تھی۔ ہشام تو اس کی بات سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ وہ حیرت سے حنم کو دیکھ رہا تھا جو کافی پرسکون کھڑی تھی۔ کچھ دیر تک وہ حنم کی آنکھوں میں دیکھتا رہا تھا، جیسے تصدیق چاہتا ہو کہ وہ مذاق کر رہی تھی یا سچ میں بول رہی تھی۔ سورج کی روشنی خاص زاویے سے حنم کے چہرے کو چھو رہی تھی اور پھر اس کا پیدائشی نشان چمکا تھا۔ تیز روشنی ہشام کی آنکھوں سے ٹکرائی تو وہ رخ پھیرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یہ روشنی ہمیشہ اس کی نظروں کو حنم کے چہرے سے ہٹا دیتی تھی اور یہ ثابت کرتی تھی اسے دیکھنے کا حق ہشام کو نہیں، ہرگز نہیں۔ ہشام بولا تو اس کا لہجہ سخت تھا۔ لیکن کیوں؟ حنم نے پوچھا۔ آپ پاگل ہو گئی ہیں ام حنم، آپ میرے بھائی کی بیوی ہیں، میرے لیے قابل احترام۔ لگتا ہے روحان کو زندہ دیکھ کر آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کام کرنا چھوڑ گئی ہے، لیکن اس کا زندہ ہونا اللہ کا حکم اور مرضی ہے۔ میرے دل میں جو جذبات تھے وہ 2 سال پہلے تھے، اب نہیں رہے۔ بہتر ہوگا آپ حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور آئندہ اس طرح کا خیال اپنے ذہن میں مت لائیں۔ حشام کا لہجہ سخت تھا، وہ کافی غصے میں تھا۔ خانم اس کی بات سن کر لاجواب ہو چکی تھی۔ وہ کافی دیر خاموش کھڑی رہی اور پھر بنا کچھ کہے وہاں سے واپس چلی گئی۔ حشام جو رخ موڑے کھڑا تھا اس کے جانے کے بعد پلٹا اور نم آنکھوں سے اسے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ بہت مشکل ہوتا ہے اس شخص کا دل توڑنا جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی نظروں سے دور ہو رہی تھی۔ اسے خانم سے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ تعلق بہت دنوں تک نہیں رہے گا، کسی سفر کی، کسی سڑک پر، بغیر پوچھے، بغیر بولے، بغیر ایک دوسرے کو دیکھے، نظر جھکائے، خود اپنی اپنی مسافتوں پر نکلنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کسی پڑاؤ پر عمر بھر کے لیے اچانک بچھڑنا ہوگا۔ سو ایسا کر لیں، ہم ایک دوسرے کو دل میں بھر لیں۔ میں تجھ کو سارے کا سارا رٹ لوں، تو مجھ کو سارے کا سارا پڑھ لے۔ سنا ہے لمبی مسافتوں کے سفر میں زیادہ سفر نہ ہو، طویل راستے نہیں کٹتے۔ حشام نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر سوچا تھا، لیکن وہ یہ الفاظ اچھے سے جانتا تھا، صرف وہی اس کو دل میں بھرنے والا تھا، صرف وہی اسے رٹنے والا تھا۔ نہ وہ اسے چاہتی تھی اور نہ کبھی ایسا ممکن تھا۔ وہ اس وقت غصے میں تھی، کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی، لیکن وہ یہ بھی اچھے سے جانتا تھا کہ وہ صرف روحان جبیل سے محبت کرتی تھی۔ وہ تمام لوگ اس وقت ایئرپورٹ پر موجود تھے، ماہی، ایلا، خانم، روحان، حشام اور زیار جبیل۔ وہ سب پاکستان جا رہے تھے۔ ماہم کی شادی تھی جو کافی دھوم دھام سے ہونی تھی۔ خانم کی دوبارہ ابھی تک براہ راست روحان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس سے چھپ رہی تھی، اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ روحان جب یہ بات اچھے سے جانتا تھا۔ وہ خاموش تھا، وہ چاہتا تھا کہ خانم تھوڑا وقت لے اور سب سمجھنے کی کوشش کرے۔ ماہی غور سے حشام کو دیکھ رہی تھی، اسے خوشی ہو رہی تھی وہ ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ماہی کو احساس ہوا تھا کہ حشام کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کافی کمزور ہو گیا تھا، لیکن وہ پوچھ نہیں پائی تھی۔ شام کے اس پہر میں وہ پیرس کو خیر بات کہہ کے پاکستان کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ حشام اور ضیاء جبیل اکٹھے بیٹھے تھے، خانم کی سیٹ ماہی کے ساتھ، لیکن اس کی سیٹ پر ایلا بیٹھ چکی تھی۔ یہ میری سیٹ ہے، خانم نے دہائی دی تھی۔ سوری، لیکن مجھے اور ماہی کو ایک ساتھ سفر کرنے کی عادت ہے۔ ویسے بھی میرا دل خراب ہو جاتا ہے، میں اپنے کرش کے پاس بیٹھ کر اس کا بھی دل خراب نہیں کر سکتی، ایلا شرارت سے کہہ رہی تھی۔ خانم نے اسے گھورا تھا۔ جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ جا کر بیٹھو، ایسا موقع بار بار نہیں ملتا، ایلا نے ایک نظر آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا۔ خانم کا چہرہ سرخ ہوا، وہ مزید ایلا کی باتیں نہیں سن سکتی تھی۔ مجھے اس طرف بیٹھنا ہے، روحان کے پاس پہنچ کر اس سے جیسے حکم دیا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ روحان نے مسکراہٹ دبا کر اسے گزرنے کی جگہ دی۔ خانم نے بیٹھنے کے بعد چہرے کا رخ شیشے کی جانب موڑ لیا تھا۔ کیا ہم بات؟ بالکل نہیں۔ روحان کی بات مکمل ہونے سے پہلے خانم انکار کر چکی تھی۔ کیوں؟ میری مرضی۔ خانم نے منہ بنایا۔ روحان نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ لیکن مجھے تو بولنے کی عادت ہے۔ وہ جان بوجھ کر اسے چڑھا رہا تھا۔ خانم نے ایک سرد سی نظر اس پر ڈال کر پھر سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔
اس نے خود کو اب حالات کے حوالے کر دیا تھا، اسے اب افسوس ہو رہا تھا۔ طلاق کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن جانے کیسے اس نے یہ لفظ اپنے منہ سے نکالا تھا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ غصہ واقعی بہت بری چیز ہے، انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتا ہے۔ ہمدان ولا میں ایک دم ہی بہت رونق ہو گئی تھی۔ وہ لوگ رات کو پہنچے تھے۔ آسیہ بیگم ماہی اور حانم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ دونوں سالوں بعد پاکستان آئی تھیں۔ ماہم بہت خوبصورت اور خوش نظر آ رہی تھی۔ رات کا کھانا بہت اچھے ماحول میں کھایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد حشام اور ضیاء جبیل اپنے گھر چلے گئے تھے جو پاس ہی تھا۔ البتہ روحان ہمدان صاحب کے ساتھ بیٹھا کچھ اہم باتیں کر رہا تھا۔ ہمدان انکل اس سے شادی کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ انہیں لاؤنج میں باتوں میں مگن دیکھ کر حانم کچن میں آسیہ بیگم کے پاس آ گئی تھی جو چائے بنا رہی تھی، جبکہ ایلا اور ماہی ماہم کے کمرے میں اس کی شاپنگ دیکھ رہی تھی۔ بہت خوشی ہوئی آج مجھے اپنے بچوں کو گھر میں دیکھ کر۔ آسیہ بیگم واقعی بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ مجھے بھی۔ حانم مسکرا رہی تھی۔ میں نے اور ہمدان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہم کے ساتھ ہی تمہاری بھی رخصتی کر دیں، آسیہ بیگم نے مصروف سے لہجے میں کہا تھا۔ اسٹول پر بیٹھی حانم ایک دم اچھلی تھی۔ کیا مطلب؟ ہاں تو وہ ہکلائی، ہاں تمہیں بھی ساتھ ہی رخصت کیا جائے گا، 2-3 دنوں میں اپنی شادی کی شاپنگ کر لو۔ میری رخصتی کیوں؟ خیریت؟ کیوں تم نے رخصت ہو کر اپنے گھر نہیں جانا؟ ویسے بھی تمہاری ساس کہہ رہی تھی کہ ان کی سید حویلی ویران پڑی ہے، وہ تمہیں اب اپنی حویلی میں دیکھنا چاہتی ہیں۔ حانم کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ایسے کیسے میں رخصت ہو کر چلی جاؤں؟ آپ لوگوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ لڑکا کماتا بھی ہے یا نہیں؟ اماں آپ کو پتہ بھی ہے آپ کا داماد بے روزگار پھرتا ہے۔ حانم نے گویا اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ بے روزگار؟ آسیہ بیگم نے حیرت سے اسے پلٹ کر دیکھا۔ ہاں اور نہیں تو کیا، کیا کام کرتا ہے وہ؟ حانم ناک منہ چڑھا کر پوچھ رہی تھی۔ پڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ، اور بتا رہا تھا ایک بہت بڑی لیب میں ایک سائنسدان کے طور پر کام کرتا ہے۔ اتنا کم ہے کیا تم مستقبل کے ایک عظیم سائنسدان کی بیوی ہو؟ حانم حیرت سے منہ کھولے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی جو روحان کے متاثرین میں شامل تھی۔ اور تو اور دین کا کام بھی کر رہا ہے، ماشاءاللہ اتنے اچھے بیان کرتا ہے، سن کر خوش ہو جاتی ہے، روح خوش ہو جاتی ہے۔ حانم نے اپنا سر پیٹ لیا تھا، یہاں اس کی دال نہیں گلنے والی تھی۔ اتنا نیک شریف بچہ ہے، اتنے ادب سے بات کرتا ہے۔ اماں میں تھک گئی ہوں، سونے جا رہی ہوں۔ حانم مزید اس کی تعریفیں نہیں سن سکتی تھی۔ ارے چائے تو پی لو اب، وہ چائے کپ میں ڈالتے ہوئے بولی۔ نہیں بس ٹھیک ہے۔ وہ جانے کے لیے پلٹی تھی اور پھر دروازے میں اس سادہ روحان کو دیکھ کر گڑبڑا گئی تھی جو گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ اپنے داماد کو پلا دیں چائے۔ وہ روحان کو گھورتی اس کی جانب بڑھی تھی جو اب دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ راستہ دیں، حانم نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا، البتہ نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میری برائیاں کی جا رہی تھیں؟ وہ شرارتی لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں، حانم نے منہ پھلا کر جواب دیا۔ ارے بیٹا تم یہاں، میں بس آ ہی رہی تھی چائے لے کر۔ آسیہ بیگم اسے کچن کے دروازے میں دیکھ کر بوکھلا گئی تھیں۔ روحان نے سیدھے ہوتے ہوئے حانم کو راستہ دیا جو بنا کچھ کہے سنے وہاں سے رفو چکر ہو گئی تھی۔ کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ وہ اب خوش دلی سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں، رخصتی کی بات کر رہی تھی حانم سے۔ پھر کیا کہا اس نے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا چاہتی ہے، آسیہ بیگم نے صاف بات کی۔ آپ پریشان نہ ہو، میں کر لوں گا بات اس سے۔ وہ انہیں تسلی دے رہا تھا۔ آسیہ بیگم اس کی بات سن کر مسکرا دیں۔ وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ حانم کو لگا کہ ملازمہ چائے دینے آئی ہوگی۔ آ جاؤ، وہ اب لیٹ چکی تھی۔ کمبل اوپر لیا تھک گئی تھی، اسے ہمیشہ سفر کے بعد بہت نیند آتی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ بیگم صاحبہ کو نیند آ گئی ہے؟ وہ سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ حانم کرنٹ کھا کر اٹھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آج جب میں نے یہ گھر دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ سالوں پہلے جب بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اس گھر سے باہر نکلی تھی تو وہ واقعی تم تھی، لیکن اس وقت میں نے اسے اپنا وہم سمجھا تھا۔ وہ اب کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حانم اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ کتنا پاگل ہوں نا میں بھی، جب تم پاس تھی تو خبر نہیں تھی کہ کہاں رہتی ہو، اور جب دور ہوئی تو یہاں بس گئی۔ روحان کھڑکی میں کھڑے ہوئے اپنے سینے پر دل کے مقام پر انگلی رکھے بتا رہا تھا۔ حانم حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ کیا کبھی مجھے کسی سے محبت ہوگی؟ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ نہ جانے مجھے کتنی شادیاں کرنی پڑیں گی۔ وہ خود ہی مسکرا دیا۔
ایک پل کے لیے ہانم اس کی مسکراہٹ میں گم سی ہو گئی تھی، لیکن جب محبت نے مجھ پر حملہ کیا تو میں دنگ رہ گیا۔ ایک لڑکی کے لیے میں در بدر پھرا ہوں، شاید تم یقین نہ کرو مسز ام خانم، لیکن روحان جبیل کو ام خانم سے شدید محبت ہے۔ وہ پھر مسکرا دیا تھا۔ خانم اس کی بات سن کر سٹ پٹا گئی تھی۔ سنو، تم جو چاہو سزا دے لو، لیکن مکی والی بات کو کسی کے سامنے مت لانا۔ میں تمہارا نام کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ روحان کے لہجے میں التجا تھی۔ خانم کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، اس کی پلکیں جھک گئی تھیں۔ وہ جانتی تھی وہ اس شخص سے بدتمیزی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس پر چیخے، چلائے، اسے برا بھلا کہے، لیکن جب بھی وہ آمنا سامنے آتا تھا، خانم کی زبان سے کوئی غلط لفظ ادا ہی نہیں ہوتا۔ وہ اب آرجے نہیں تھا جسے آگ لگانے والے جملے سناتی تھی۔ وہ روحان جبیل تھا، سید روحان بن حیدر جبیل۔ کچھ لوگوں کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کا رعب اور عزت ڈال دیتا ہے، اور شاید روحان جبیل ان خوش نصیب لوگوں میں سے ایک تھا جسے اللہ نے ہمیشہ بہت عزت سے نوازا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، کوئی محبت نہیں کرتے نا، مجھے یقین ہے، خانم نے ہمت کر کے کہا تھا۔ کیسے یقین کرو گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی روحان جبیل کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ وہ اسے شدید نفرت کرنا چاہتی تھی، لیکن نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس ایک شخص کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ وہ کافی دیر سوچتی رہی تھی۔ مجھے سید حویلی چاہیے، خانم نے سوچنے سمجھنے کے بعد ڈیمانڈ کی تھی۔ وہ جان بوجھ کر ایسا بول رہی تھی، وہ بس روحان کا رد عمل دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی بات سن کر حیرت زدہ سا رہ گیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ خانم کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ شکر ہے جان چھوٹی، یا اللہ کہاں پھنسا دیا ہے مجھے۔ وہ پھر سے سونے کے لیے لیٹی، آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے، خانم نیم غنودگی کی حالت میں تھی جب کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا۔ خانم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اب کیا ہے؟ وہ سرخ آنکھیں لیے پوچھ رہی تھی۔ یہ لو۔ روحان نے ایک فائل خانم کے سامنے بیڈ پر پھینکی۔ یہ کیا ہے؟ وہ نیم غنودگی کی حالت میں پوچھ رہی تھی۔ روحان کو وہ نیند سے بوجھل آنکھیں لیے بہت دلچسپ لگ رہی تھی۔ کھول کر دیکھ لو۔ روحان کے کہنے پر خانم نے فائل کو کھول کر دیکھا تھا، اور پھر اس کی نیند اڑن چھو ہوئی۔ وہ سید حویلی کے کاغذات تھے۔ ہمارے خاندان میں روایت ہے، جو شخص گدی پر بیٹھتا ہے اس کی بیوی کے نام سید حویلی کو لکھ دیا جاتا ہے، جسے میں نے دوستوں سے شرط لگا کر دھوکے سے موم کے سائن کروا کر اپنے نام کروا لیا تھا۔ یہ میرے نام تھی اور اب تمہاری ہوئی۔ یہ بتاؤ اور کچھ؟ وہ پرسکون سے انداز میں بتاتا خانم کو ورطہ حیرت میں ڈال گیا تھا۔ وہ منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ جانے وہ شخص کیا چیز تھا۔ کیا آپ نے صرف زندگی میں دھوکہ دینا ہی سیکھا ہے؟ خانم نے نیند سے بوجھل آنکھیں لیے پوچھا تھا۔ روحان کا چہرہ اس کی بات سن کر فک ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ مجھے نہیں لگتا کہ سلفائٹ کو مطلب سمجھانے کی ضرورت ہے، وہ سخت سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ وہ کاغذات والی فائل اٹھا کر بیڈ کے ساتھ میز پر رکھی۔ یہ حویلی ابھی آپ کے نام ہے، جب میرے نام ہو جائے گی تب بات کیجیے گا۔ آپ چاہیں تو یہ فائل لے جا سکتے ہیں۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر کمبل سر تک تان چکی تھی۔ روحان بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ فائل اٹھائی تھی جسے وہ کچھ دیر پہلے اپنے قریبی گھر سے لایا تھا۔ فائل اٹھانے کے بعد اس نے ایک نظر خانم پر ڈالی تھی جو اسی پوزیشن میں لیٹی تھی۔ وہ فائل اٹھانے کے بعد لیمپ بند کرتا اس کے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اس نے ہرگز نہیں سوچا تھا کہ خانم اس کی بات سے غلط مطلب نکال لے گی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ سبھی لوگ شاید اپنے اپنے کمرے میں سونے جا چکے تھے۔ روحان گہری سوچ میں غرق باہر کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ جی وکیل صاحب، جی بس آپ جلدی سے کاغذ تیار کروا دیں۔ بس کس سے بات کی جا رہی تھی؟ سید جبیل نے کمرے میں داخل ہوتے اپنی محبوب بیوی سے پوچھا تھا۔ وکیل صاحب سے۔ سیدہ عائشہ جبیل نے سچ بولا تھا۔ خیریت؟ سید جبیل چونکے۔ حویلی کے کاغذات بنوا رہی تھی، عائشہ جبیل نے جواب دیا تھا۔ حویلی کے کاغذات؟ لیکن کس لیے؟ اب کی بار سید جبیل سے ہی معنوں میں ٹھٹکے تھے۔ روحان 10 سال کا ہونے والا ہے اور میرے بیٹے نے مجھ سے فرمائش کی ہے اس سالگرہ پر میں اسے وہ تحفہ دوں جو آج تک اس خاندان میں کسی ماں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیا، وہ پرسکون سے کہہ رہی تھیں۔ عائشہ تم پاگل ہو گئی ہو؟ سید جبیل نے تیکھے چتونوں سے پوچھا تھا۔ میں یہ حویلی روحان کے نام کر رہی ہوں جبیل، میں اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ عائشہ تم اپنے بیٹے کی محبت میں پاگل ہو گئی ہو؟ اس حویلی پر روحان کا حق نہیں ہے، بلکہ اس لڑکی کا حق ہوگا
جو کل یہاں دلہن بن کر آئے گی، جو لڑکے کی جو اس گدی کو سنبھالے گا۔ سید جبیل نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے سمجھایا تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، کل جب روحان کی دلہن آئے گی وہ اسے یہ حویلی تحفے میں دے دے گا۔ تمہیں یقین ہے کہ روحان اس خاندان کی گدی کو سنبھالے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ روحان ایک پاگل بچہ تھا، ضدی اور ہر دھرم۔ آج تم حویلی اس کے نام کرو گی، کل نہ جانے وہ حویلی کو کسی داؤ پر لگا کر ہار جائے، پھر؟ سید جبیل نے مستقبل کا اندیشہ بیان کیا تھا۔ عائشہ جبیل سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں، تم یہ حویلی روحان کے نام نہیں کرو گی، یہ کسی اور کی امانت ہے، سمجھ گئی نا؟ وہ اب پیار سے سمجھا رہے تھے۔ جی، وہ اس بات میں سر ہلا چکی تھی۔ اچھا تو ڈیڈ میرے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ گھر میرا ہے اور میرا رہے گا۔ باہر دروازے پر کھڑے روحان نے کسی شاطر عورت کی طرح سوچا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے اپنی ماں سے بات کرنے آیا تھا اور پھر اندر سے آتی آوازوں پر باہر ہی رک کر ساری بات سنی تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر تیوری چڑھی ہوئی تھی، وہ گہری سوچ کا شکار نظر آ رہا تھا، اور پھر وہی ہوا تھا جو روحان چاہتا تھا۔ اگلے دن جب وکیل کاغذات دے کر گیا تو عائشہ جبیل نے ان کاغذات کو الماری کے اوپر والے خانے میں سنبھال کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے ابھی سائن نہیں کیے تھے۔ ان کے جانے کے بعد روحان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ 10 سال کا بچہ جس کا ہاتھ اوپر تک نہیں جاتا تھا، اسے اسٹول کو الماری کے سامنے رکھ کر وہ فائل نکالی تھی اور پھر اسے لے کر دبے پاؤں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عائشہ جبیل سے سائن کروانا مشکل نہیں تھا۔ ماما، آنکھیں بند کر کے سائن کرے نا، وہ چہرے پر معصومیت سجائے کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سائن بھی کروا چکا تھا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ 1 ماہ بعد عائشہ جبیل اس دنیا سے چلی گئی تھی اور حویلی کے کاغذات کا راز کہیں دب کر رہ گیا تھا۔ جب روحان لاہور پڑھنے آیا تو وہ اس فائل کو ساتھ لے آیا تھا۔ وہ اس کے بحریہ والے گھر میں ہی پڑی تھی، جسے اب وہ حانم کے کہنے پر لے کر آیا تھا۔ وہ حانم کو بتا چکا تھا کہ اس نے وہ سائن دھوکے سے کروائے تھے، لیکن جب حانم نے اسے دھوکے باز کہا تو اسے اچھا نہیں لگا بلکہ دکھ ہوا تھا۔ سچ بات ہے، انسان اپنے حال میں چاہے مومن ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کا ماضی داغدار ہے تو وہ اسے اس کے حال میں کبھی ہنسی خوشی جینے نہیں دے سکتا تھا۔ بد کردار ہو تم حانم، بد کردار۔ آوازوں کا شور اس کی سماعت سے ٹکرا رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب حانم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اسے خواب میں آرجے کو دیکھا تھا جو اس پر ہنس رہا تھا۔ ماضی کی پوری فلم حانم کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگی تھی، جو ذہن سے اتر چکا تھا وہ سب یاد آ گیا تھا۔ ایک اذیت کی لہر اس کے پورے جسم میں پھیل چکی تھی۔ روحان کا خیال آتے ہی اس کے اندر نفرت کا ابال اٹھا تھا۔ خانم نے دونوں ہاتھوں میں سے اپنے سر کو تھاما تھا۔ آج پاکستان میں اس کی پہلی رات تھی اور پہلی ہی رات وہ آصیب اس سے چمٹ گیا تھا۔ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی مسٹر آرجے، کبھی نہیں۔ آوازوں سے خوفزدہ ہو کر وہ رو دی تھی۔ اگلے پورے دن روحان ہمدان ولا نہیں آیا تھا۔ خانم نے اس کے نہ آنے پر شکر ادا کیا تھا۔ رات والے خواب کے بعد اسے وہ پھر سے زہر لگنے لگا تھا۔ خانم، میں چاہتی ہوں آج تم ماہی اور ماہم کے ساتھ جا کر اپنی شادی کا جوڑا لے آؤ۔ اگر تم روحان کے ساتھ جانا چاہتی ہو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن چونکہ دن بہت ہی کم رہ گئے ہیں تو تم اپنی تیاری مکمل کر لو۔ آسیہ بیگم نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا جہاں ماہم پہلے سے موجود تھی۔ میری شادی کا جوڑا کس لیے؟ خانم کی پیشانی پر بل پڑے۔ کیونکہ تمہاری رخصتی بھی ساتھ ہی ہو رہی ہے، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ آسیہ بیگم نے زیور کا ایک ڈبہ اٹھا کر ماہم کی طرف بڑھایا تھا۔ بیڈ پر 3 خوبصورت زیور کے سیٹ تھے جن کا ڈیزائن مختلف تھا۔ ان تینوں میں سے ایک ماہی، ایک خانم اور ایک ماہم کے لیے تھا۔ امی، میں پہلے بتا چکی ہوں، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ خانم نے دہائی دی۔ تم بھول چکی ہو خانم، تمہاری شادی ہو چکی ہے، بس رخصتی باقی ہے۔ آسیہ بیگم نے یاد دہانی کروائی۔ خانم کا دل آسیہ بیگم کی بات سن کر کٹ کر رہ گیا تھا۔ کتنا خوش تھی وہ اس شادی سے، لیکن اب سب بدل گیا تھا۔ شام کو 4 بجے تیار رہنا، تمہیں مارکیٹ جانا ہے، سمجھ آ گئی نا؟ اور ان میں سے ایک سیٹ پسند کر لو، میں نے زیادہ فضول خرچی نہیں کی، بس ایک ایک سیٹ بنوایا ہے۔ آسیہ بیگم کا لہجہ کافی سخت تھا۔ وہ اب خانم کو مزید ڈھیل نہیں دینا چاہتی تھی۔ خانم کچھ دیر کھڑی آنسو ضبط کرتی رہی اور پھر بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ماہم نے بند دروازے کو دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا تھا۔ امی، آپ ماہی آپی سے پوچھ لیں، میں ابھی آتی ہوں۔ ماہم سنجیدہ لہجے میں کہتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اب اس کا رخ خانم کے کمرے کی طرف تھا۔